नाज़रीन किराम, कुरान हकीम की तिलावत जो है वो आज भी दुनिया में ये प्रूव हो चुका है कि इंसानों के कुलूब व अज़हान को तो आज भी मुतअस्सिर करती है कुरान हकीम की तिलावत जो है। लेकिन ये शजर व हजर पे भी जो है इसके जो है तासुरात होते हैं। हमारे एक दोस्त हैं मलिक बोस्तान साहब, उन्होंने अपना बहुत बड़ा बाग लगाया हुआ है इसका, ऑलिव ऑयल का, जैतून का। तो उन्होंने कुछ बाग के जो हिस्से हैं उसमें कुरान हकीम की तिलावत लगाई हुई थी, कुछ में नहीं लगाई हुई थी। जिन हिस्सों में सारा दिन तिलावत होती थी वो क्रॉप जो है, फसल, वो इतनी ज़्यादा हुई हैरान कुन हद तक, और जहाँ नहीं थी तिलावत उसी सरजमीन पे, उसी ज़मीन के हिस्से में वहाँ फसल जो थी वो कम हुई थी। तो इस सिलसिले में देखें कि कुरान हकीम की बरक़ात आज भी हैं। जी हमारे साथ जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, सईदा औज तिरमिज़ी हमारी ख़ास मेहमान। जी सईदा, आप फरमाएँ। जी, बेशक बड़ी शान वाली किताब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं बल हुआ क़ुरआन मजीद, कि ये जो किताब है बड़ी शान वाली है और अज़मत वाली भी है। और फरमाया वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम, और बिलाशुबा यकीनन हमने आपको बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयात और बहुत अज़मत वाला कुरान अता किया है। और हिकमत से भरी हुई किताब, सूरह यासीन के शुरू में जैसा आता है, यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, यासीन हिकमत से भरे हुए कुरान की कसम, यानी ये कुरान हिकमत से भरा हुआ है। और फिर फसीह और बलीग, किताबुन फुस्सिलत आयातुहु क़ुरआनन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअलमून, ऐसी किताब जिसकी आयत तफसील से बयान की गई हैं, अरबी कुरान है और उन लोगों के लिए है जो इल्म रखते हैं, इल्म रखने वाले लोगों के लिए। फिर मुहकम और मुफस्सल किताब, अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु थुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अलिफ लाम रा एक किताब है जिसकी आयत मुहकम की गई, फिर इन्हें खोल कर बयान किया गया एक कमाल हिकमत वाले की तरफ से जो पूरी खबर रखने वाला है। जैसा कि अभी आपने फरमाया कि जहाँ पे कुरान सुनाया गया वो क्रॉप्स को, तो वो बहुत अच्छी फसल हुई। मुझे याद है मेरे घर में जो है एक सहन में जब दाखिल होते थे तो राइट साइड पे एक नाशपाती का दरख्त था बहुत बड़ा, और मेरे वालिद हमेशा वहीं वज़ू करते थे साइड पे, और उधर ही उनका मुसल्ला होता था। पूरा साल सरगाजी उसमें नाशपातियाँ लटकती रहती थी। अच्छा। और कम इल्म वाले जो भी देखते वो कहते हैं नहीं ये ऐसे ही है, जो ख़राब हो जाते हैं ना तो ये इस तरह का हो जाते हैं। और बाबा कहते थे और अगर आप इधर बैठ के मुसलसल कुरान पढ़े ना और फिर आप फल देखिएगा। वाह। और ऐसा था कि हम वहाँ तिलावत करते थे और अभी भी वो ऐसा ही है, उस पर असर है उस चीज़ का, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। रब्बिल आलमीन। और फिर मेरे बचपन में जब मैं कुरान पढ़ती थी तो मेरे वालिद मुझे खुशबू एक दी थी उन्होंने कि ये औज आप लगाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई तो रात को एक बुज़ुर्ग हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे कुरान शरीफ हदिया किया। जब वो मैंने खुशबू सूंघी तो बिल्कुल वही खुशबू थी। अच्छा। तो ये माशाअल्लाह। बरक़ात होती हैं कुरान हाँ। अज़ीम की आपकी ज़िंदगी में। उसके अलावा सरगाज़ी में जब मैंने पढ़ा कुरान सैयद फैमिली से, वो मेरे दादा जो थे ग़ुलाम हैदर शाह तिरमिज़ी, तो हमारे आबा व अजदाद जो थे उज़्बेकिस्तान के शहर तिरमिज़ से हिजरत करके आए अफ़गानिस्तान, फिर पेशावर और फिर एबटाबाद। तो हमारी वहाँ पे कोई ज़मीनें नहीं थी, हम महाजिर थे, हिजरत करके आए थे हमारे आबा व अजदाद। तो ये भी बरक़ात ही हैं कुरान की ही और दीन की ही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की, कि लोगों ने इतनी ज़्यादा हमें ज़मीनें दी। वहाँ एक ही गांव में नहीं, जंगी सईदा में, पांडा बटंग में, बीड़ में, मीरपुर में, और जो कबाइल थे जदून, मूसा ज़ई, ईसा ज़ई, उन लोगों ने। और अभी मुझे याद है रिसेंटली उन जो ज़मीनें हैं वो उनके अभी कागजात बने। और पिछले साल मेरे हस्बैंड गए एक इलाके में पानी निकलवाने के लिए। मैंने उनको कहा कि मैं जो पढ़ा रही हूँ, जिसका हदिया आता है वो हम इकट्ठा करके कहीं पानी निकलवा देंगे, कहीं मस्जिद बना लेंगे। तो वो गए तो किसी ने कहा कि आप हमारे इलाके में क्यों नहीं काम करते, आप हमारे इलाके में मदरसा बनाएं। तो उन्होंने बेहतरीन ज़मीन हमें 2 कनाल हदिया की मदरसा के लिए। वाह। तो ये सब कुरान की बरकतें हैं जो अभी तक चल और रही हैं। हर लम्हे कुरान की बरकतें हासिल। जी प्रोफेसर अल्हम्दुलिल्लाह। सुल्तान मुनीर। पहले भी बात हो रही थी ना, तो हमारे असलाफ का जो किरदार व अमल देखें तो गाई साहब उनका जो तिलावत कुरान, आदाब कुरान, अहकाम कुरान और इत्तिबाए साहिब कुरान को उन्होंने जब अपना ओढ़ना बिछोना और अपना हृदय जहाँ बनाया तो वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वाह वाह वाह। और हम वाह खार वाह। हुए तारीख़ तारिक तारीख़ कुरान कुरान। होकर।
ایسا دستور اور منشور دیا ہے غازی صاحب کہ تلاوت کرنے سے تو ثواب ملتا ہے، نہیں، ہم نے تو جو قرآن کریم کے حفاظ کو نمبر ملتے تھے وہ بھی ختم کر وہ بھی دیے۔ ختم کر دی ہوئے اس انفارچونیٹلی سے ہے غازی بڑی کیا بدبختی، اللہ بد اکبر۔ نصیبی کسی ملک کی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حافظ قرآن جو ہوگے اس کے والدین کو بھی ہم تاج بے شک، پہنائیں گے، بے وہ شک، جب اور حشر کتنی آئیں گے، پشتیں وہ ان ہاں، کی شفاعت کے لیے 7 کریں پشتوں گے۔ کی وہ شفاعت جی کر لے بالکل، گا۔ یہاں پر انہوں نے کہا قرآن حکیم اگر کوئی اللہ حافظ اکبر، کا لے، یہ کون سی بات؟ اللہ تو ختم غازی کر، صاحب اگر یہ بغض ہے، اللہ یہ اکبر، وہ اسلام دشمنوں کا ایک سازش ہے کہ اللہ اکبر۔ اسلام سے اور قرآن سے لوگوں کو دور کیا جائے۔ جی حالانکہ غازی صاحب اگر بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا عمل دیکھا جائے، تکمیل پاکستان کے موقع پر جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا دستور اور منشور کیا ہوگا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ بانی اسلام نے ہمیں 1350 سال پہلے جو دستور اور منشور دیا ہے، کیا وہ کم پڑ گیا ہے؟ واہ، وہی تو ہمارا دستور اور منشور ہوگا۔ اور خود غازی صاحب حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو جو فیض ملا ہے، وہ تلاوت ہے نا، وہ سورہ فیل کو جو کرتے تھے تلاوت، ہاں وہ بڑی پسند تھی ان کو، پسند تھی سارے قرآن میں سب سے زیادہ سورہ سب سے فیل زیادہ۔ پسند۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی اپیل کر دی کہ اس کے یہاں اندر وہ ابابیل سے ہاتھی مرتے ہاتھیوں ہیں۔ کو مروانے کا ذکر ہے۔ تو انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا جب بنایا تھا تو وہ معزز تھے۔ آج ہم نے اس کو پسے پشت ڈالا ہے، حالانکہ اگر تلاوت کرنے سے ثواب ملتا ہے تو اس کے احکام پر عمل کرنے سے مسائل کا حل اور ہمارے تمام سوالوں کا جواب بھی اچھا، ملتا میں نے ہے۔ ساری زندگی نا اپنی جو صبح کی نماز رہی اس میں فرض میں نے ہمیشہ سورہ فیل تلاوت جی کی، اور میں نے اپنی زندگی میں، ہم تو ابابیل تھے، بڑے بڑے ہاتھی مارے ہیں۔ وہ جو لوگ میری زندگی سے واقف ہیں ان کو پتہ ہے بالکل کہ صحیح، کیسے کیسے ہم نے ہاتھی گرائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن حکیم کی برکات ہے، لیکن برکات ہے، شرط یہ ہے کہ اس پہ یقین ہو، یقین ہو، بالکل یقین کے ساتھ۔ یقین کے ساتھ ہونا چاہیے، ورنہ وہ علامہ نے بھی کہا نا کہ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج ہم نے درس قرآن چھوڑا ہے تو ہم تنزلی اور پستیوں کا شکار ہو رہے ہیں، ورنہ غازی صاحب جو ہمارے اسلاف تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے، کتنا باکمال اور کتنا بے مثال دور ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی گورنر کی تقرری بھی ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ جو اپوائنٹمنٹ لیٹر دیتے ہیں، وہاں پر اس کے ساتھ اختیارات اور اس کی تقرری کے احکام اور ایک حلف نامہ دیتے ہیں، جو وہاں پر جا کر عوام کے سامنے پڑھ کر سنایا سیدہ، جاتا ہے۔ آپ تو قرآن حکیم کی تعلیم دیتی ہیں اور درس ماشاءاللہ کراچی میں تو آپ کیا فیل کرتی ہیں جب کوئی اسٹوڈنٹ آتی ہے اور آپ اس کی پہلی زندگی، اور جب آپ اس کو قرآن پڑھا دیتے ہیں، پھر اس کی زندگی کوئی تبدیلی دیکھتی ہیں آپ؟ بالکل سر، بالکل تبدیلی، ایسے بہت لوگ ہیں جن کی زندگی میں تبدیلی آئی۔ ہمارے ساتھ جو ہے ایک تھی فیشن ڈیزائنر تھی، بالکل میٹرو 3 تلوار پہ جو ہے ہمارا اسلامک ایجوکیشن سینٹر ہے، تو ساتھ ہی فیشن کالج ہے۔ ایک طرف سے عبایا میں ملبوس خواتین جا رہی ہوتی ہیں اور دوسری طرف کچھ اور ہی ماحول ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ میری ٹیچر ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ایک دفعہ تو ہمارے درس میں آئیں۔ تو ایک اسٹوڈنٹ وہ آئیں اور وہ ایسی ان کی زندگی سرغازی بدلی کہ سارا کچھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام پہ دے دلا کے، اپنی بوتیکس، اپنے گھر، اپنے شاپنگ مال۔ اللہ، تو انہوں نے جو ہے یہ جو مہاجر بچے تھے فلسطین میں جو لڑائی تھی، تو ترکی کے بارڈر پہ ان کا ایک ایجوکیشن سینٹر قائم کیا، انہوں نے بنایا۔ سبحان اللہ، وہاں پر سبحان وہ اللہ۔ زمین پر بیٹھ کے بچوں کو تعلیم دیتی تھیں اور وہ ایجوکیشنسٹ تھیں۔ تو 3 سال پہلے ایک اسلامک اسکول ہے ڈیفینس میں، تو میں گئی، میرے ٹیچرز نے مجھے ساتھ بٹھایا ہوا تھا، جو بھی ٹیچرز آ رہے تھے ان کا انٹرویو کرنا تھا، اور میں بیٹھی تھی اور کہہ رہے تھے اوج آپ نوٹ ڈاؤن کرتی جائیے گا باتیں۔ تو اس میں کچھ لوگ آ رہے تھے تو ان سے یہ سوال کیا جا رہے تھے کہ جیسے کچھ بچیاں فیکٹری سے آ رہی تھیں، تو ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ اسکول اور فیکٹری کی جو ہے شعبہ ہے، اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ تو لوگوں کے الگ الگ جوابات تھے۔ پھر کچھ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں آپ کام کرنے آئے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کو کیا اس سے حاصل ہوگا؟ تو جو بہت اعلیٰ مقصد والے لوگ تھے، جن کی زندگی کا کوئی مقصد تھا، ایم تھا، تو ان کا یہی تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا اور اپنی زندگی بہترین کاموں میں صرف کرنا۔ اور جو دوسرے گروہ کے لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنا خرچہ اٹھانے کے لیے، اپنا میک اپ نکالنے کے لیے، اپنا شیمپو پورا کرنے کے لیے کام کریں۔ تو یہ جو 2 گروہ ہیں، تو ان میں سے جو پہلے والا ہے نا، وہ کامیاب رہا ہے۔ دیکھیں نا، جب شہداء بھی کسی جہاد میں ہوتے تھے تو رسول اللہ فرماتے قرآن کس کو زیادہ آتا ہے، اللہ اکبر، اس کو پہلے دفنائیں، اور اس کو کیا بات، پروٹوکول دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہوتا تھا۔
کہ جو قرآن زیادہ. اسی طرح ہے کہ اگر کسی سفر میں جا رہے ہوں تو امامت کون کرائے گا؟ جس کو قرآن جس کو زیادہ قرآن آتا ہے. اور قرآن ویسے بھی سینے میں ہو تو وہ جو حدیث پاک ہے کہ جس جلد میں قرآن ہوگا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکے. اللہ حکم. جی جی بالکل ایسا ہی سلطان. غازی صاحب، وہ حضرت حذیفہ کا بھی ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، ہاں بہت خوبصورت. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا ہے کہ غنا کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھو، اس طرح پڑھا جائے. ورتل القرآن ترتیلا. واہ 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 قرآن تو واہ، پھر کیا ایسے بات ہے. پڑھو ٹھہر اور ٹھہر. اس طرح پڑھے کہ اگلے کے دل میں اتر جائے، ہاں. کیونکہ ایک آفاقی پیغام ہے، اور پیغام جتنا اچھا اور جتنا بہترین طریقے سے دیا جائے گا اس کا اتنا ہی اثر ہوگا. ورنہ تو یہاں پر جیسا انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پر ہوتا ہے، آئمہ جو قرآ حضرات ہے تراویح کے اندر اس طرح وہ فاسٹ سپیڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا، یعلمون تعلمون کا پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو اس طرح ہی ہے کہ ایک بندہ خوشبو لینے کے لیے باغ میں جاتا ہے اور پھولوں کی مہکار کو محسوس کرنے کے لیے اور ان کے رنگ و بو کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، لیکن جب وہ باغ کے اندر داخل ہوتا ہے تو بالکل تیزی کے ساتھ وہ ادھر سے گزر جاتا ہے، نہ اس کو خوشبو کا پتہ چلتا ہے نہ رنگ و چمن کا پتہ چلتا ہے. اچھا آپ کو ایک دلچسپ بات سناؤں کہ یہ جو پریزیڈنٹ کینیڈی تھا، امریکہ کا صدر، بعد میں قتل اس کو ہو جی گیا تھا، بڑا پاپولر تھا کینیڈی خاندان جی جو تھا بالکل. وہاں. اس نے کسی جگہ کوئی جا رہا تھا تو کہیں ٹیپ لگی ہوگی، تو اس نے سنا قاری عبدالباسط عبدالصمد کی وہ جوانی تھی، اللہ وہ بھی اکبر. چڑھ رہا تھا. تو اس نے کہا یار یہ کیا چیز، یہ کون سا گانا گا رہا ہے، اللہ مجھ پہ بڑا اثر ہو رہا ہے. انہوں نے کہا یہ گانا نہیں، یہ مسلمانوں کی کتاب ہے اور یہ پڑھ رہا ہے. کہہ رہا اس کو بلاؤ. پریزیڈنٹ ہاؤس میں اس نے بلا کے اور قاری عبدالباسط عبدالصمد نے سورہ رحمان پوری سنی اللہ اکبر. اور اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں. اللہ اکبر. اس نے کہا یار مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ مجھ پہ کیا اثرات اس کے مرتب ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. تو قرآن حکیم اگر کوئی پڑھنے والا ہو پڑھنے نا والا ہوگا وہ صاحب، سبحان تو اللہ. دل پہ اثر کرتا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو بھی میں نے دیکھی ہے، ادھر بھی یروشلم میں بھی ایک جوئش نے اپنی شاپ کے اندر لگائی ہوئی ہے قرآن پاک کی تلاوت، اور ایک مسلم گزرتا وہ کہتا ہے کہ یہ تو وہ سارا جوئش ایریا ہے، تو یہاں پہ یہ کس ہمارے طرح. عبد المعبود چشتی نے آج جو تلاوت کی ہے، ہاں جی. سبحان اللہ. اللہ سبحان اکبر. اور کیسا ہی کیا بات ہے، اور دلوں میں اترنے والی جب بات ہوتی ہے نا تو غازی صاحب وہی اثر کرتی ہے. وہی مولانا روم نے جو واقعہ لکھا ہوا تھا، اللہ اکبر، میرے ذہن میں تھا بادشاہ کی بیٹی نے جو متاثر ہو گئی تھی اسلام سے، تو اس نے کہا کہ وہ جب اذان دی بندے نے تو اتنی وہ بھیانک آواز میں دی ہے اس نے کہ کہا میں ویسے ہی اچھی ہوں. میں ایسے ہی. تو اگر خوبصورت اذان دی جائے گا صاحب تو لوگ امٹ آتے ہیں. مسجد نبی شریف کی اذان ہے، ہوئے ہوئے کیا کانوں میں بات رس ہے. گھولتی ہے. کیا بات مکہ ہے. مکرمہ کی اذان ہے. ہاں جی. اس طرح ہمارے ہاں بھی اگلے دن یہ ہماری ایک تقریب تھی جس دن تو آپ کو یاد نہیں، اس نے تلاوت کی مظہری نے جو ہاں جی بالکل کمال کر دیا، اذان اور دی آپ ہے. نے بھی بہت اذان خوبصورت دی. تلاوت کی. ہاں جی اذان دی تھی مظہری نے بھی، عصر اور کی میں نے تلاوت، میں نے دی عصر تھی. کی اذان آپ نے دی تھی جی اور بالکل. مغرب کی اس نے دی تھی. ہاں جی بالکل. مظہری نے تو کمال کر ایسے دیا. ہے اذان دینی چاہیے غازی صاحب اتنے سافٹ انداز میں اور اتنے پیارے دھیمے لہجے سے کہ ایک دعوت دے رہے ہیں، آفاقی دعوت ہم لوگوں کو دے رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہ کان پھاڑ آواز ہوگی. اور ہمارے خطباء بھی تو دیکھیں نا غازی صاحب کس طرح اپنا پورا زور لگا کر وہ دیکھتے ہیں، اور ساری رات وہ اتنی لمبی تقریریں کرتے ہیں. صبح آ کے پتہ چلتا ہے جی کیا ہوا. آپ کو بہت سنایا زیادہ نہیں کہ میں لندن میں تھا تو وہاں ایک مولوی صاحب، اب تو وہ دنیا میں نہیں، وہ بڑی چیخ کے تقریر کرتا تھا. اللہ اکبر. تو میرے ساتھ میرا دوست تھا، تو اس کا بچہ چھوٹا تھا، کوئی 6 سال کا 7 سال کا. اچھا جی. تو وہ کہتا ہے واٹ از پرابلم ود ہم، اوئے ہی از ہوئے کرائنگ. کیا اس کو مسئلہ ہو گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں، لیکچر کہتا ہے لیکچر دے رہا تو چیخ کیوں رہا ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں شاید اس کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے پیٹ میں. ہاں جی. تو یہ ایک ٹرینڈ ہمارے ہاں ہو ٹرینڈ گیا. ہمارے ہاں ہو گیا. حالانکہ اس کو اگر آج کل غازی صاحب ایک اور بھی ہے نا، ہمارا ایک قرآن تھیراپی کے نام سے بھی ایک چیز آ رہی ہے نا. تو تھیراپی ہوتی ہے بہت سافٹ. اچھا. بالکل سافٹ ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ کوئی کسی سے دبوائے اپنا آپ تو وہ بہت زیادہ زور لگائے گا تو وہ تو اس کے اعضاء کو نقصان ہوگا. اگر کوئی اچھی مالش کرنے والا اس طرح کا بندہ ہوگا، تھیراپی کرنے والا ہوگا، تو بہت سافٹ طریقے سے اس کو پتہ ہوگا کہ کس راگ کو کس طرح چھیڑنا اور کس طرح دبانا ہے، تو وہ بندے کو سکون ملے گا. اسی طرح اب قرآن تھیراپی کی طرف دنیا جا رہی ہے الحمدللہ. ہمارے بھی ادھر اوپن یونیورسٹی میں 2019 میں ایک اس